दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, वेस्ट बैंक, ईरान, अरबाइन और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। क्या हमास अपनी शर्तों को लेकर नरम पड़ रहा है? क्या सीज़फायर डील पर बातचीत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं? आज हमास की एक बड़ी मीटिंग है, आज 16 अगस्त में। उधर इसराइल एक बड़ी शर्त को पकड़कर बैठ गया है। आइए जानते हैं कि 16 अगस्त के बड़ी अपडेट्स, बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं हमास और इसराइल की सीज़फायर को लेकर। काहिरा यानी मिस्र की दारुल हुकूमत, यहाँ हो रही बातचीत से जुड़े अरब और इसराइली ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि हमास के नेगोशिएटर्स ने इस हफ्ते ये इशारा दिया है कि वो पिछले महीने दोहा में हुई नाकाम बातचीत वाली सख्त शर्तों से कुछ हद तक पीछे हटने को तैयार है। कौन? हमास। अरब मीडिएटर्स ने ये बात इसराइल तक पहुंचाई, लेकिन इसराइल ने जवाब दिया कि उन्हें किसी आंशिक जंगबंदी यानी किसी पार्शियल सीज फायर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसराइल का कहना है कि अगर गजा सिटी पर कब्जे का प्लान छोड़ना भी पड़ा तो सिर्फ तब जब हमास उनकी सारी शर्तें मान लें। इन शर्तों में शामिल हैं बचे हुए 50 होस्टेजेस की रिहाई, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, हमास का हथियार छोड़ना यानी डिसआर्ममेंट ऑफ हमास, और गजा पट्टी का डीमिलिटराइजेशन यानी कि वहां पर कोई ब्रिगेड ना हो हमास या किसी फैक्शन की। अरब डिप्लोमेट्स का कहना है कि बातचीत में सबसे बड़ा जो फासला है, गैप जो आ रहा है, वो हमास का हथियार छूट जाए, हमास के हथियार छोड़ने वाली जो शर्त है उस पर है। उनके मुताबिक ये शर्त असल में बातचीत को पटरी से उतारने वाली जहरीली गोली यानी कि पॉइजनस पिल है, क्योंकि इसे लागू कराने के लिए इसराइली फौज को गजा में लंबे वक्त तक बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। हमास यूं तो हथियार छोड़ेगा नहीं। अरब वस्तीकार यानी कि मीडिएटर्स आहिस्ता आहिस्ता हथियार के मसले को हल करने वाले फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं, जैसा लेबनान में होने को है हिजबुल्लाह के साथ। मगर इसराइल की दूसरी शर्त यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा की हुकूमत से बिल्कुल बाहर रखा जाए। इससे अरब ममालिक का प्लान रुकता हुआ दिखता है। हालांकि इसराइल की सख्ती के बावजूद मिस्र और कतर आज से 16 अगस्त से हमास के साथ बातचीत फिर शुरू करने जा रहे हैं, ताकि अपडेटेड प्रपोजल पर उनकी आखिरी मंजूरी ली जा सके। ये प्रपोजल उस डील के करीब है जिस पर पिछले महीने अमेरिका और इसराइल ने हामी भरी थी। इसे पार्शियल डील कहा जा रहा है, लेकिन अब इसराइल बार बार कह क्या रहा है, नहीं पार्शियल डील नहीं, फुल डील, एंड करना है वॉर का, हमास को ख़त्म करना है। अब यहाँ से इसराइल भाग रहा है। मगर अरब डिप्लोमेट्स का मानना है कि अगर 60 दिन की तजवीज़ी जंगबंदी यानी ट्रूस के दौरान बातचीत कामयाब रहती है तो ये एक हमेशा की जंगबंदी, एक परमानेंट सीज फायर में भी बदल सकती है। इस 2 महीने की मुद्दत में हमास 10 जिंदा होस्टेजेस और 18 लाशों को रिहा करेगा। बदले में तयशुदा तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों की भी रिहाई होगी। आज की बातचीत में क्या कुछ होता है, अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब गजा, वेस्ट बैंक समेत पूरे फ़लस्तीन से जुड़ी कुछ मिक्स्ड अपडेट्स आप सुन लीजिए। गजा से हालात हर रोज़ बदतर होने की खबरें आ रही हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का कहना है कि मई के आखिर से अब तक कम से कम 1760 फ़लस्तीनी सिर्फ मदद तलाश करते हुए मारे गए। इनमें से ज़्यादातर इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बने, कभी काफिलों के रास्तों पर, कभी उन जगहों पर जिन्हें यूएन ने खुद मदद बांटने के सेंटर करार दिया था। जुमे के दिन गजा पट्टी में इसराइली हमलों में कम से कम 44 लोग शहीद हुए। इसराइली फ़ौज गजा सिटी पर बेरहम बमबारी जारी रखे हुए है। हज़ारों लोग वहां फंसे हैं और निकलने का कोई महफूज रास्ता नहीं बचा। इस बीच इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल वाले बयान पर दुनिया भर में नाराज़गी बढ़ रही है। पाकिस्तान ने भी सख्त अल्फाज में मुतालबा किया है कि इस तरह के ख़तरनाक ख्वाब फ़लस्तीनियों की जड़ें उखाड़ने की कोशिश हैं और इलाके के लिए बर्बादी का नुस्खा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि गजा का मसला किसी छोटी ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की ज़मीर का इम्तिहान है। उनके मुताबिक महीनों से जारी इसराइली बमबारी ने औरतों, बच्चों, बूढ़ों को टारगेट बनाया है। शहर खंडर बन गए हैं, घर, अस्पताल, स्कूल और मस्जिदें मिट्टी में मिला दी गई हैं।
کھانے پینے، دوا اور بجلی جیسی بنیادی ضرورتیں تک تباہ کر دی گئی ہیں۔ ادھر یونائٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ غزہ میں مدد بانٹنے والے سینٹر اب موت کے جال یعنی ڈیتھ ٹریپس بن چکے ہیں۔ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر فوراً جنگ بندی نہ ہوئی تو غزہ میں انسانی مدد کا پورا سسٹم ڈہ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ سٹی جسے قبضانے کا اعلان ہوا ہے، وہاں کے حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے صرف مکانوں کو ہی نہیں بلکہ ایمرجنسی ورکرز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو زخمی اور پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، سول ڈیفنس کے لوگ، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے غزہ سول ڈیفنس کے اسپوکس پرسن محمود بسل نے بتایا کہ اسرائیل کی فوج نے زیتون علاقے میں ایک ایمبولنس اور ریسکیو گاڑیوں پر فائرنگ کی تاکہ وہ لوگوں کو بچانے نہ جا سکیں۔ ادھر اسرائیل کی فوج نے ڈرون سے پرچے گرائے اور دھمکی دی کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس علاقے میں پچھلے دنوں سینکڑوں گھر پہلے ہی تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ 3 دن میں 300 سے زیادہ گھر گرا دیے گئے ہیں، اور اب آپ کہیں گے گھر بچے نہیں تھے، بچے ہیں، اب بھی ہیں۔ 70% غزہ تباہ ہوا ہے، اب بھی ہزاروں گھر ہیں ہر جگہ، تو انہیں گرایا جا رہا ہے۔ اب IDF اپنے اس ایکشن کو لے کر کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعے کو یہ دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ سٹی کے باہری علاقے زیتون میں درجنوں دہشت گرد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ اب یہ جب ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس یا دہشت گرد ٹھکانے کہتے ہیں تو یہ حماس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ IDF کا یہ بیان ہے۔ IDF کا کہنا ہے کہ فوجی وہاں بم اور ایکسپلوزیوز ڈھونڈنے اور دشمنوں کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ غزہ سٹی میں IDF نے 7 کلومیٹر لمبے حماس کی سرنگ نیٹ ورک کو سیمنٹ بھر کر بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ یہ نیا آپریشن تب شروع کیا گیا ہے غزہ سٹی میں جب اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے غزہ پٹی کے سب سے بڑے شہر پر قبضہ کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں اس وقت تقریباً 10 لاکھ فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان سب پر بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ غزہ کی انسانی حالات کیا ہیں؟ یہ سب تو فوجی حالات تھے۔ غزہ میں تپتی گرمی، پیاس اور گندا پانی زندگی کو نرک بنا رہا ہے، ہیل بنا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ جھلسانے والی گرمی کی چپیٹ میں ہے۔ اسرائیل کے صدوم علاقے میں رات کا ٹیمپریچر 36 ڈگری سے نیچے نہیں اترا، تو غزہ کی گرمی آپ سوچ لیجیے۔ جارڈن کے کئی حصوں میں پارا 35 ڈگری سے اوپر رہا۔ غزہ میں حالات اور بدتر ہیں۔ مہینے سے جاری ناکہ بندی اور بمباری کے بیچ لوگ اب پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ کئی فلسطینی فیملیز مجبوری میں گندا اور کھارا پانی پی رہی ہیں، اور ان فیملیز کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ UN کی ایجنسیز نے بتایا ہے کہ گندا پانی پینے سے بیماریوں کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اسرائیلی ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ پانی پائپ لائن اور پلانٹ سے مہیا کروایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ گندے کنویں کے پانی پر ڈیپینڈ ہیں۔ فلسطینی آفیشلز اور راحت والی تنظیمیں جو ہیں، ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی آدھی سے زیادہ ضرورت اب بھوجل یعنی گراؤنڈ واٹر سے پوری ہو رہی ہے۔ یہ پانی پہلے صرف نہانے یا کھیتی باڑی میں کام آتا تھا، لیکن اب لوگ مجبوری میں اسے پی رہے ہیں۔ جنیوا واٹر ہب کے ڈائریکٹر مارک زیتون کے مطابق سیویج اور گندا پانی پینے کے پانی میں مل رہا ہے۔ انسان وہی پیتا ہے یا اسی سے کھانا دھوتا ہے، سبزیاں دھوتا ہے، تو پیٹ کی بیماریاں جیسے پیچش پھیلتی ہے، اور اگر کھارا پانی پینا پڑے تو گردے برباد ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر ڈائلیسس پر رہنا پڑتا ہے۔ غزہ کے لوگ بڑے رسک پر ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اب گرمی، پیاس اور گندا پانی تینوں مل کر زندگی کو اور زیادہ جہنم بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کی فوج اسے پہلے ہی بہت جہنم بنا چکی ہے۔ اب ایران سے خبر ہے کہ 40 مارچ میں 1.6 کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس سال ایران میں 40 مارچ میں ریکارڈ بھیڑ امڑی۔ اسلامک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی IDO کے چیف حجت الاسلام محمد قومی نے یہ بتایا کہ قریب 1 کروڑ 60 لاکھ ایرانیوں نے ملک بھر میں نکالے گئے جلوسوں میں حصہ لیا۔ قومی نے بتایا
کہ یہ لوگ وہ تھے جو اس بار کربلا کی زیارت پر نہیں جا سکے، لیکن ملک کے اندر ہی اربعین کے مارچ اور مجلسوں میں شامل ہوئے۔ آنکڑوں کے مطابق 850 شہروں اور 2200 قصبوں اور گاؤں میں اربعین کے جلوس نکالے گئے۔ محمد قومی نے بتایا کہ اب تک کا یہ سب سے بڑا آنکڑا ہے، سب سے بڑی فکر ہے۔ 1.6 کروڑ لوگ اب تک عمرے نہیں تھے، یہ ایران کے نیوز پیپرز کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 1.4 کروڑ یعنی 1.40 کروڑ لوگ اربعین کے جلوسوں میں شامل ہوئے تھے۔ اربعین یعنی عاشورہ کے 40ویں دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں ہوئی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم بچپن سے سنتے آئے کہ اربعین وہ لمحہ ہے جب کروڑوں لوگ اپنے دل کا درد لے کر کربلا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف سفر نہیں ہوتا، یہ محبت کا اظہار ہے، حسین سے وفا کا پیغام ہے۔ تھکان، بھوک، پیاس سب مٹ جاتی ہے اس جذبے کے آگے جو ہر قدم پر کہتا ہے لبیک یا حسین۔ اربعین دراصل انسانیت کا سب سے بڑا مارچ ہے، جہاں مذہب، رنگ، نسل سب مٹ جاتے ہیں، بس ایک نام رہ جاتا ہے، حسین۔ یہ آنکھیں نم کر دینے والا منظر دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے اور حسین کا پیغام آج بھی گونج رہا ہے۔ مڈل ایسٹ سے الگ ایک دو بڑی خبریں ہیں، وہ جان لیجئے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کل رات کا وقت تھا تب ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن کی بہت بڑی بات اور بہت بڑی ملاقات ہو رہی تھی۔ کئی تصویریں ہمارے سامنے آئیں۔ ٹرمپ اینڈ پوتن اینڈ سمٹ وداؤٹ یوکرین ٹیم۔ دونوں لوگ ملے، بات چیت ہوئی، لیکن وہ ناک میں بولے، وہ آسترا لوسترا کر کے بولے، لیکن ڈیل ڈن نہیں ہوئی۔ یوکرین کی وار ختم کرنے کو لے کر بات چیت ہوئی، لیکن ڈن نہیں ہو پائی۔ تو اس کی کئی اور چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو ایکسپلینرز میں بتاؤں گا جو اسپیشل شو بناتا ہوں۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جب پوتن ٹرمپ سے مل رہے تھے، ہینڈ شیک کر رہے تھے، اس وقت B-2 بامبر پوتن کے سر کے اوپر سے اڑ رہا تھا، امریکہ کا B-2 بامبر، اور اس کے ساتھ 4 فائٹر جیٹس تھے۔ میں نے اس کا ویڈیو دیکھا، پوتن یوں دیکھتے ہیں، پھر گھوم کے دیکھتے ہیں، ٹرمپ بھی دیکھتے ہیں، پھر ٹرمپ کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، آؤ ساتھ میں تو ہم بھی ہیں، کوئی گولہ مارے گا تو ہم بھی توڑیں گے یار، مطلب کچھ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ ہو رہا تھا۔ پاکستان میں اس وقت باڑھ اور مانسون نے قہر برپا رکھا ہے، جیسے بھارت میں حال ہے ویسی پاکستان میں بھی ہے۔ وہاں 48 گھنٹے میں یہ خبر کہتی ہے الہ عربیہ کی کہ 225 لوگ مارے گئے اس باڑھ کے پانی میں، اس برسات میں، دیوار گرنے سے، بہہ جانے سے، ڈوب جانے سے، کچھ بھی، لیکن 225 لوگ 48 گھنٹے میں مارے گئے ہیں۔ قدرت کی مار ان پر پڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے شو کم آئے آج۔ والدہ ہماری پھر ICU میں ابھی ایڈمٹ ہو گئے ہیں، ان کو ہاسپٹل سے نکلے 3 ہی دن ہوئے تھے ICU سے، اب انہیں نیمونیا ہو گیا، انفیکشن جو فنگل یا بون کا تھا اس کے بعد۔ تو آپ لوگوں سے دعا ہے ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ 15 دن سے ہماری لائف اسی وجہ سے ہر پروگرام لیٹ ہو رہا ہے، کم بھی ہو رہا ہے۔ ہمارا خود کا گھاٹا ہے اس میں، کون چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرانا، لیکن کیا کریں، ساری چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ تو اپنے بس میں ہے دعا کرنا، آپ بھی کریں۔ شو نہیں آئے تو معذرت۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیں۔